नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने कल आपको बताया था कि हम रमज़ानुल करीम के लिए अपने उन बहन भाइयों की मदद जो है वो हम करेंगे जो इतने वसाइल नहीं रखते और जो टेंशन में हैं, मुसीबत में हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी तरह से भी रमज़ान करीम की जो बरक़ात हैं उनको हासिल करने के लिए हम जब अपने बहन भाइयों की मदद करेंगे तो यकीनन अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमत करेगा। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है। रमज़ान में हमें चाहिए कि हम अपने दूसरे बहन भाइयों की दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, गली मोहल्ले के हम हमसाए हैं, कोई भी है, कोई इस तरह का बहन भाई जो किसी मुसीबत में है, परेशानी में है या वो इतने वसाइल नहीं रखता कि वो अच्छे तरीके से रोज़े जो हैं वो रख सके, उसके लिए हम उसकी मदद करें, पैसों के साथ करें या राशन के साथ करें ताकि वो बेहतर तौर पर इस रमज़ान करीम को अल्लाह पाक की रहमत को हासिल कर सके। तो इस सिलसिले में मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको अकाउंट नंबर भी दूंगी और अपना जैज़ कैश नंबर भी दूंगी ताकि आप उस पर अपने अतियात, अपने सदकात जो हैं वो भेजें और हम मिलकर अपने इन बहन भाइयों की अमदाद कर सकें। आपकी इस हेल्प को जो भी आप करेंगे निहायत ईमानदारी के साथ और तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अपने गरीब बहन भाइयों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए मेरी स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा मेरा जैज़ कैश का, इसके अलावा अकाउंट नंबर भी शो हो रहे हैं। आप इन पर राब्ता करके किसी भी तरह की जो अपने बहन भाइयों की मदद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये आपकी अमानत उन तक बाहिफाजत पहुंचाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम रमज़ान की तमाम बरकतें और रहमतें जो अल्लाह पाक नाज़िल फरमाता है हम उनसे बेहतर तौर पर और बहुत ज़्यादा अजर के साथ इस चीज़ को हम हासिल कर सके, अल्लाह पाक की रहमत को हासिल कर सके, ताकि अल्लाह पाक हम पर भी अपनी रहमतें करे। जो बंदों से मोहब्बत करते हैं उसकी रज़ा की खातिर तो अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमत करेगा और हमसे मोहब्बत करेगा। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप दिल खोल कर अपने सदकात और खैरात जो है वो दें ताकि हम अपने गरीब बहन भाइयों की मदद कर सकें। जी अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरी आज की वीडियो का मौजू भी यही है, ज़कात के बारे में है। किस तरह से लोग जो हैं वो ज़कात को लेकर सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ साथ ज़कात का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उलमाए कराम के पास जाता है, मदरसों के लिए, मसाजिद के लिए, लेकिन ये लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम बातों के बारे में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सुनेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, कौन सी हदीस भी हमारे सामने रखते हैं। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वो उलमाए दीन जो के मस्जिद में अपनी नमाज भी आखिरी साफ में आगे पढ़ते हैं और लाखों के चंदे उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं और मस्जिद की एक टूटी खराब होती है, पता नहीं खुद ही करवा देते हैं ताकि चंदा इकट्ठा कर सके, और वो आके आपको जुम्मे वाले दिन अपील करें कि ये हमारे मस्जिद की वुजू खाने की टूटियां जो है खराब है, गीजर खराब हुआ है, नया लगवाना, चंदा दे। तो उनसे पूछो जो पहले चंदे लिए वो इसीलिए तो लिए थे, उन फिर खराबी हुई है, फिर नवे से चंदा मांगते पे हो। और हालत ये होगी कि 40, 50, 50, 60 लाख, 1-1 करोड़ की गाड़ियां उन्होंने भी अपने बच्चों को खरीद के दी हुई होंगी और बच्चों की तालीम क्या होगी, मैट्रिक फेल। काम क्या करते हैं, अब्बा जी जो है मौलवी हैं, ये काम करते हैं, खुद तो कुछ भी नहीं करते, तो वो पैसा दीन के नाम। और उसी मदरसे में वो बच्चे जिनकी खातिर लोगों ने चंदे दिए थे वो बीमार पड़े हुए हैं, उन्हें कोई दवाई लेके देने वाला कोई नहीं, उनके कपड़े मैले हैं, धोने वाला कोई नहीं है, जिनके नाम से वो लोग खा रहे होते हैं, वो बेचारे जिल्लुख्वार हो रहे होते हैं। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। यकीन करें कई मदारिस में तो आप बच्चों के साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, पूरा नमाज के अंदर वो खुजली करते रहते हैं, उनको दाने निकले हुए होते हैं क्योंकि उनको कोई दवाई नहीं लेके देता। और देखें छोटे छोटे बच्चे हैं यार, यानी जो शख्स शादीशुदा नहीं है या उसके बच्चे नहीं है उसको तो इस चीज का एहसास नहीं है। जिनके बच्चे हैं जरा उनसे पूछे कि यार ये किसी के बच्चे नहीं है, जालिमों 8-8, 9-9 साल के बच्चे, यकीन करें उनके हाथों के ऊपर
ایسے نشان بنے ہوتے ہیں کھجلی کے, سردیوں میں کھجلی کر کر کے پورے یعنی ان کے جسم کے نشانات بن جاتے ہیں. کوئی کریم ان کو لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اپنی گاڑی انہوں نے پیٹرول والی رکھی ہوئی ہے 80-90 لاکھ والی, اور فضول گھومتے ہیں دین کی خدمت کے لیے. اور وہ پیٹرول جو ڈل رہا ہے وہ گاڑی بھی اس بچے کے صدقے اسے ملی ہوئی ہے, اس کے ذریعے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا ہوا نا. یہ لوگوں کا حال ہے. تو پیسہ لگائیں ان بچوں کے اوپر جو بیچارے غریب ماں باپ کے بچے ہیں, 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی, اور وہ بچے یہاں پہ مدرسوں میں انہوں نے داخل کرائے گا, چلو یار روٹی تو کھا لیں گے نا عزت کے ساتھ, لیکن ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ, کیا استحصال ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جو کھانا دے رہے ہوتے ہیں, بکرا آپ دے کے آتے ہیں مدرسے میں, آپ کبھی وہ بکرا جو آپ نے دیا انہیں کئی دیر پکا کے ان کو کھلائیں تو آپ جا کے ان کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں, اتنی سی بوٹی رکھی ہوئی ہوگی اور اکثر کو شوربے ہی دے رہے ہوں گے, اور وہیں ایک کاری بیٹھا ہوگا اور اس کی جو پلیٹ ہے اس سے بوٹیاں اچھل کے باہر گر رہی ہوگی, ایسے کر کے پہاڑی بنی ہوئی ہوگی بوٹیوں کی, ادھر ہی بیٹھ کے کھا رہا ہوگا وہ, اور کھانے کے بعد اٹھا نہیں جائے گا اس سے, اتنے پیٹ نکلے ہوئے ہوں گے. یار اپنا کما کے تم اتنی بوٹیاں کھاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کے اوپر, کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ, لیکن ان غریبوں کے نام کے اوپر تم کھا رہے ہو اور ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے, خود کھا رہے ہو, تو یہ تو حرام ہی کھا رہے ہو نا. اس طرح کے بچے جب پڑھ کے نکلیں گے, ابھی تو میں وہ بات ہی نہیں کر رہا جو جنسی استحصال کرتے ہیں بچوں کا یہ لوگ, وہ الگ سے ہے, وہ پڑھنے کے لیے چھوڑ کے آئے, انہوں نے اور کام ان کے ساتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, پلس جو انہوں نے اپنی خدمت کے لیے انہیں رکھا ہوتا ہے. گھر بیویاں جو ہیں وہ ان کو گالیاں دے کے نکالتی ہیں, اور یہاں کے بچوں سے کبھی جو ہے وہ ٹانگیں دبوا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی اور خدمت کروا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی حالت ہوتی ہے, ہم نے خود دیکھا, کھ بھی نہیں پندے اٹھ کے, اور بچوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, اور بچے بھی بےچارے وہ سمجھتے ہیں کہ استاد کی خدمت کرنی ہے. یار یہ استاد ہیں, یہ اس قابل ہے کہ ان کی خدمت کی جائے, ان کو تو جیلوں میں ڈالنا چاہیے, اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے چھوڑنے چاہیے, چونٹیاں چھوڑنی چاہیے جیلوں میں ڈال کے. یہ تو اس قابل ہے. کیا اپنے بچوں کے ساتھ یہ کچھ کریں گے؟ یہ یقین کریں اتنا ترس آتا ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں یار میں کسی ایسی مسجد میں اب نماز نہ پڑھوں جہاں مجھے کوئی بچہ نظر آ جائے اس طرح کا, میرا دل پسیج جاتا ہے. یار ان کے اپنے بجلی کے بل 60,000 70,000 لاکھ میں بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن گیس نہیں ہے, بجلی کا ایک گیزر بچوں کو نہیں لگا کے دے سکتے کہ یار وہ بےچارے عصر سے مغرب بیٹھ کے کپڑے ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھو رہے ہوتے ہیں, پھر ان میں سے کئی بیمار ہوتے ہیں اور کئی بچے مر بھی جاتے ہیں. مدارس میں کئی بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے, انہیں وہ فیسلٹیز نہیں انہوں نے دی ہوئی, اور خود ان کے نام کے اوپر انہوں نے ساری فیسلٹیز اویل کی ہوئی ہیں. اس وقت انہیں خیال نہیں آتا یار یہ جو فی سبیل اللہ ہے, اور وابن السبیل بھی ہیں, وہ مسافر ہے نا, اللہ کی راہ کے مسافر ہیں بیچارے. یار ماں باپ اس لیے چھوڑ کے گئے ہیں, آپ ان کے ساتھ یہ کچھ سلوک کریں, ان پہ یہ ظلم ڈھائیں. آپ کبھی ان بیچاروں کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھیں. یار بڑا آدمی نہیں بیٹھ کے وہاں پہ اتنی دیر ٹھنڈے پانی کے ساتھ کپڑے دھو سکتا, جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بالکل معصوم, یار 8-8 10-10 سال کے بچے. ہمارے بچے تو یقین کریں مطلب 8-8 10 سال کیا, یہ 15-15 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ اٹھ کے پانی نہیں خود پی سکتے. ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ یار چلو بچے ہیں, ترس دل پسیجتا ہے. انہوں نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے, اور اس سے بڑھ کے ان کے نام کا لے کے کھا رہے ہیں. پھر افطاریوں کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ افطاریاں کرواتے ہیں بچوں کی, اور 8-10 افطاریوں کے جو پیسے آئے ہوتے ہیں ایک افطاری کرواتے ہیں, اور پیچھے ایک بینر لگاتے ہیں پہلے ایک کمپنی کا, پھر تھوڑی دیر بعد وہ تصویر کھینچنے کے بعد اسی افطاری کے اندر دوسری کمپنی کا لگا دیتے ہیں بینر, اور 8-10 افطاریاں جو ہے ایک افطاری میں ختم کر دیتے ہیں. یہ وہ پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. حالانکہ یہ سارے کے سارے صدقات ان کو دین کے نام کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں. اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے کیوں آپ رکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ تم لوگ خود تو کما ہی نہیں رہے ہو, یا اگر کوئی عالم دین اپنا کماتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہے اپنے اوپر لگائے. ان بچوں کے نام کے اوپر جو تم کما رہے ہو ان بچوں کے اوپر کیوں نہیں لگ رہا, اور اسی طرح لگے جس طرح تم اپنے بچوں پہ لگا رہے ہو. حالانکہ تمہارے بچوں پہ تو لگتے ہی نہیں ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ صرف تمہاری اولاد ہے. انہیں گاڑی لے کے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے مدرسے کے ہر بچے کو گاڑی لے کے دو, ان کی 2 وقت کی روٹی نہیں صحیح طریقے سے پوری کر سکتے, تو اتنے ظالم ہیں.
جبکہ یہ آیات آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. اور یہ سن لیں, انہی آیات کا درس ذرا ان مولویوں کا سن لیجئے گا. کبھی ترجمہ کلاس میں یہ آئے نا زکوٰۃ کے مصارف, تو اس کے بعد ذرا پوچھئے گا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے کسٹوڈین تو آپ ہے نا, بیت المال تو اب ختم ہو گیا, امت میں زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے اس وقت؟ علماء. ہم تو نہیں کلیکٹ کر رہے نا, ہم بھی کچھ حصہ مدارس میں دے دیں گے, کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں گے, لیکن پلانٹ ارتھ پہ زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ صرف علماء. بینک سے تو آپ ایک دن پہلے ہی یکم رمضان سے پہلے ہی پیسے نکلوا لیتے ہیں, یہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے تاکہ اس میں سے زکوٰۃ نہ کٹے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نہ کٹے, آپ خود تو دینا. زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ خمس کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ. اب ان سے پوچھیں گے آپ بتاؤ یہ لگا رہے کہاں؟ آپ تو صرف اپنی تنخواہ لے سکتے ہو اس میں سے. تنخواہ کتنی؟ 10,000 20,000. تو گاڑی کیسے رکھی ہوئی ہے 20,000 تنخواہ میں؟ بچے کو بھی لے کے دی ہوئی ہے. تو پوری زندگی 20,000 روپے مہینہ جوڑتا رہے تو گاڑی خرید نہیں سکتا. پیٹرول ڈلوانا تو دور کی بات ہے, خرید نہیں سکتا. یہ ہمارے جتنے ریاستی اداروں کے لوگ ریٹائر ہو کے جب باہر کے ملکوں میں بھاگتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈکلیئر ہوتے ہیں, ان کی پوری زندگی کی تنخواہیں بھی جمع کریں نا تو اس ساسے کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتا. تو ان سے پوچھے کون سی تم نے جاگ لگ گئی ہے, حرام سور کمایا ہے, مدارس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, کس چیز کا کھا رہے ہو تم؟ تو اللہ سے ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ 8 مصارف بتائے ہیں اور ساتھ ہی پھر فرما دیا ہے فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. واللہ علیم حکیم, اب اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اور اس کے کام حکمت کے ساتھ ہے. اللہ کو خوب پتہ ہے کون زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں رہا, یا جو کلیکٹ کر رہا ہے وہ کیا ڈنڈی مار رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک مدھم نامی غلام تھا, اس نے بیت المال میں سے صرف ایک چادر اٹھا لی تھی کہ یار اس کی کیا قیمت ہے, فوت ہو گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے خیبر کے موقع پر تیر لگا اسے, شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے شہید کہہ رہے ہو, حالانکہ حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا, حضور کو وضو کرواتا تھا. اس سے بڑا کوئی سعادت والا صحابی ہو سکتا ہے؟ تم اسے کہہ رہے ہو شہادت مبارک, اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ ایک چادر اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی, بیت المال میں سے, اللہ نے آگ کی اس کے اوپر پہنا دیا اسے. بس یہ حضور نے بات کی ہے تو صحابہ کرام نے گھروں کو دوڑے ہیں. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر ایک رسی کا ٹکڑا بھی کسی نے مال غنیمت میں سے یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا کہ یار اس کی کیا قیمت ہے, چلو میں لے جانا, کہا وہ بھی انہوں نے جمع کروایا کہ نہیں یہ رسی نے کہیں فٹ ہو جائے. اور یہاں جناب انہوں نے پورا مال ہتھیا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ علیم حکیم, اللہ کو خوب علم ہے. جو 2 نمبری کر رہے ہو نا تم لوگ, چاہے وہ دینے والے یا کلیکٹ کرنے والے, اور یہ اس کی حکمت ہے, وہ تمہیں پکڑتا نہیں, آخرت میں پکڑ لے گا, چھوڑے گا نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار نہ کرے کہ جو اس طرح کی خیانت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہی نہ ڈالے. میں نے تو ابھی تک جس کو بھی امتحان میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا وہ گیا. زکوٰۃ جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں, خاص کر علماء اکرام جو ہے زکوٰۃ کا بہت بڑا حصہ ان کے پاس جاتا ہے. یہ زکوٰۃ دی جاتی ہے تاکہ مدرسے جو ہیں جہاں پر بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں یا پھر وہ والدین جو افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کے اخراجات کو, وہ مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی کھانے میں بھی آسانی ہو, ان کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ مل سکے. لیکن مدرسوں میں کیا ہوتا ہے یہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ یہ چیز سمجھائی ہے. اس طرح کے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو مدرسوں کے نام پر اس طرح چندے کھاتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں, اپنے گھر اپنی جائیدادیں بناتے ہیں, اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں, ان کو تمام زندگی کی سہولیات دیتے ہیں. لیکن جن بچوں کی وجہ سے, جن بچوں کے نام پر وہ چندے لیتے ہیں, وہ بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہیں. ان کا حال اس قدر برا ہوتا ہے کہ یتیم خانوں میں بھی بچوں کی حالت جو ہے وہ قدرے بہتر ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ دین کے نام پر اور معصوم بچوں کے نام پر چندے کھاتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں, اپنی گاڑیاں بناتے ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں حقیقت بھی ہے, اور یہ اس طرح کی تکلیف دہ حقیقت ہے کہ اس کو ہم تسلیم اگر کرتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اور اپنے اسلام کے نام پر ہم یہ کس طرح کے کام کرتے ہیں. ہمارے ضمیر کہاں سوئے ہیں
اور ہم جس دین کی تعلیم دیتے ہیں اس دین کے بنانے والے سے ہم نہیں ڈرتے، ہم اس خدا سے نہیں ڈرتے جو کہ ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس چیز کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے ان علماء کرام میں، اپنی زندگی بنا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن آج کے علماء کرام جو ہیں ان تمام دین کو بھی جانتے ہوئے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے، ایک عام مسلمان سے بھی زیادہ عالم گمراہ ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا اسے پوچھ بھی اتنی ہی ہوگی، اور یہ لوگوں کے پاس علم بھی ہے لیکن ان لوگوں کا عمل بھی سب سے زیادہ خراب ہے، تو اللہ پاک ان سے پوچھ بھی اسی طرح کی کرے گا۔ اللہ پاک سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر وہ ہمیں توفیق دیتا ہے اس طرح کی، ہمارے پاس کچھ اس طرح کے وسائل آتے ہیں یا ہمارے پاس اس طرح کا کوئی عہدہ ہوتا ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں، ان وسائل کو اپنے استعمال میں لاتے ہوئے ہم ان چیزوں کو، جس چیزوں کو ہم دوسروں کے نام پر حاصل کرتے ہیں، ان چیزوں کو انہی پر لگائیں۔ اگر وہ ہم کسی مسجد کے لیے لیتے ہیں تو اسی پر لگائیں، اگر ہم کسی مدرسے کے لیے لیتے ہیں تو اسی پر لگائیں، اگر کسی بچوں کے نام پر لیتے ہیں تو ان بچوں کو اسی طرح کی سہولیات دیں، کیونکہ ہم سے اس بارے میں پوچھ کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے چینل بینش اسلامک آفیشیل کو بھی وزٹ کریں آپ، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم۔